बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का बहुत बड़ा ऐलान कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक जलसे में असम्बलियां तहलील करने की तारीख देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ अदालती घेरा तंग। सवाल यह है कि क्या सियासी मुस्तकबिल का फैसला अदालती फैसलों से मशरूत है। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद की खिचड़ी में भी उबाल आने लगे हैं। इसका नतीजा क्या बरामद होगा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जब बात करेंगे कि लड़खड़ाती मईशत पर एक और बार गर्दशी कर्जों का बढ़ता हुआ अंबार, पेका कानून के पोस्टमार्टम की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आज ही के प्रोग्राम मुकाबिल में आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से पुलिस अफसरान हैं जिन्हें नवाजने की तैयारियां की जा रही हैं। कराची के हवाले से हमने आपके साथ बात करनी थी, इसका फॉलोअप भी आपको देना था कि कराची के अंदर जो जराइम की होश रुबा दास्तान है, आज मुकम्मल तफसील उसकी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, अदालती फैसलों के ऊपर भी आएंगे। 20 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट समात भी होने जा रही है खान साहब को ले, मगर जो असम्बली तहलील का मामला ऐसा महसूस होता है कि एक जगह पर खड़ा हो गया। एक के बाद दीगरे हमें मुख्तलिफ तारीखें सुनने को मिल रही हैं। अब 17 दिसंबर की तारीख है ऐलान के हवाले से। आपको लगता है कहीं पर काफ लीग और PTI आपस में एक पेज पर नहीं है पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर? ये कभी ऑन एंड ऑफ ये तासुर आता रहता है, मगर आज का जो ऐलान है कि पहले कहा जा रहा था कि 20 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा या 20 दिसंबर का ऐलान किया जाएगा असम्बली तहलील करने का, तो अभी 17 का अनाउंसमेंट जिस तरह किया गया है, फिर लाहौर में किया गया है, अपने सियासी गढ़ में किया गया है और उसकी जो हाइप बनाई जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि 17 तारीख को इमरान खान जो है असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। अभी ये भी ज़राए के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि 20 तारीख को होगा, 23 तारीख को होगा, मुख्तलिफ़ तारीखें चल रही हैं, मगर सवाल अभी भी है कि आया वो ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते। और अगर नहीं करते तो मेरे ख़्याल में ये उनको एक सियासी सेटबैक होगा। इससे एक तो सेटबैक इसलिए होगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि PDM बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि अगले साल से पहले, और वो भी अगले साल की नवंबर तक इलेक्शन कराने के लिए जितना इसको खींचा जा सका वो खींचना चाहेंगे, और कोई आईनी कानूनी तरीका नहीं नज़र आ रहा जिसके ज़रिए उनको हटाया जा सके, और सियासी तौर पे उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान बार बार उनसे उम्मीद लगाए रखते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर मेरा नहीं ख्याल है इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट इस के अंदर इन्वॉल्व होगी कि आउट ऑफ द वे जाके वो PDM को प्रेशर करे या आउट ऑफ द वे जाके वो इमरान खान साहब की प्रेशर की बात सुने और इसके असम्बलियाँ नए इलेक्शन की जो है तारीख के मतलब फ़ैसले करवाएं। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आते कर रहे, बिल्कुल भी लगता नहीं है कि वो ऐसे उसकी तरफ माइल हैं। अभी परवेज़ इलाही वाला एक क्वेश्चन रहता है कि वो पता नहीं तैयार हो गए हैं, अगर तो तहलील का असम्बलियों का करते हैं तो ज़ाहिर है इससे तो यही तासुर मिलता है कि परवेज़ इलाही साहब ऑन बोर्ड हैं। आज मुनिस इलाही साहब की मुलाकात का भी बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब से मिल रहे हैं या मिल गए हैं, तो ये अगर फ़ैसला हो गया और हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर ये जो तासुर बना है, क्योंकि आप देखें सियासत जो है ना परसेप्शंस पे चलती है। यहाँ पे परसेप्शन ये है, पहले इमरान खान साहब की बुरी परसेप्शन थी कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर जब उनको निकाला गया एकदम ओवरनाइट उनकी परसेप्शन चेंज हो गई। अभी जो इकोनॉमी के लिहाज से PDM की परसेप्शन ख़राब है, और लग रहा है कि इमरान खान ने जो पिछले 8 माह में सियासत की है, जलसे, जुलूस, रैलीज, तकरीरें, उससे एक वो ऊपर की तरफ जो है गामजन नज़र आते हैं कि उनका अभी जो है ग्राफ बहुत ऊपर है और PDM का नीचे है। मगर ये जो विक्ट्री का उनकी परसेप्शन है, ये जो तासुर है, अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो ये टूटने का अंदेशा है। वो इसलिए कि 8 माह में भी इनका पहले ख्याल था कि ये 2-3 माह में इलेक्शन करवा लें, 2-3 माह में नहीं हो गए। 8 माह का अब हो चुके हैं और इलेक्शन ये नहीं मजबूर कर सके इस्टेब्लिशमेंट को भी या PDM को करवाने में। अगर ये ताख़ीर जो है अगली नवंबर तक चली जाएगी तो ये तासुर मिलेगा कि इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में कामयाब नहीं रहे
اور آج پاکستان کی پالیٹکس بڑی فکل ہے. یہ آپ دیکھیں 8 ماہ پہلے عمران خان صاحب کا گراف نیچے جا رہا تھا، وہ اوپر جا رہا ہے. تو ویسے تو لگتا ہے کہ معاشی انڈیکیٹرز دیکھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹھیک ہی رہے گی، اور کیونکہ پی ڈی ایم نظر نہیں آتا کہ ان کے پاس کوئی معاشی فارمولہ ہے یا ایسے حالات ہیں جس کے اندر کوئی ٹرن اراؤنڈ کر سکیں. مگر یو نیور نو، پاکستان کے اندر جو ہے ایک دم سے کچھ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں آج سے سال بعد کیا صورتحال ہو، حالات بدل سکتے ہیں. تو وہ اتنے 100% کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے کہ جو آج ان کا الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں وہ 1 سال بعد بھی ہوں گے. تو ان کو یہ ابھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ تحلیل کریں. دوسرا، ان کی یہ پرسیپشن ٹوٹ جائے گی کہ جناب وہ دیکھیں ان کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے اپنا پرسیپشن بھی ٹھیک کر لیا، پی ڈی ایم کو بھی جو ذلیل و رسوا کر دیا اور اپنی مرضی سے ٹرمز ڈکٹیٹ کی. یہ پرسیپشن جو اگر ٹوٹ گئی اور اگلے سال تک بات چلی گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے ان کے لیے یہ میرے ذاتی خیال میں ڈو اینڈ ڈائی چیز ہے، ان کو تحلیل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر تحلیل نہیں کرتے اب تو پھر مارچ میں، یہ دسمبر میں اگر نہیں کرتے تو مارچ میں اگر الیکشن نہیں ہوتے، آگے اپریل آ جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، رمضان کے بعد عید آ جاتی ہے، یہ مڈ میں چلا جاتا ہے. مڈ میں کے بعد ہے آپ دیکھیے گا پھر آگے جون جولائی اگست رہ جاتا ہے، آگے 3 ماہ ہیں. تو پھر 3 ماہ سے تو کوئی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ بہت کروشل ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. اب پتہ نہیں کریں گے تو یہ بھی لگے گا کہ شاید پرویز الہی آن بورڈ نہیں تھے، شاید ان کے اختیار نہیں تھا، ان کی پارٹی ساتھ نہیں تھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جیسا سے عامر صاحب یہ بات کی کہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. مختلف ذرائع سے، میں مصدقہ تو نہیں کہوں گی، مختلف ذرائع سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی اب شاید 23 دسمبر تک بات چلی جائے اسمبلیوں کو تحلیل کی. آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا یہ ڈیلے کرتے جائیں گے موجودہ گورنمنٹ کے پاس اتنا بڑا ریلیف ہے؟ گورنر راج کی بھی باتیں ہم نے سننے کو ملی، ابھی بھی ہو رہی ہیں. عدم اعتماد کے حوالے سے، ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے بھی باتیں اب دوبارہ سے چل رہی ہیں. تو موجودہ حکومت اس سچ کو استعمال کرے گی، انہیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، وہ یہ جو باقی تھیریز ہیں گورنر راج والا، اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے جو محرکات چاہیے، جو لوازمات چاہیے وہ موجود نہیں ہیں. مگر ہاں، جو نو کانفیڈنس والا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف ایک فیکٹر ہے، ایکس فیکٹر، اور وہ ہے پرویز الہی صاحب. اگر پرویز الہی صاحب ان کا آخری وقت تک آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، پچھلی دفعہ جس طرح ابھی وہ بحث ہی چل رہی ہے کہ وہ آخر لاسٹ منٹ پہ کیوں وہ دوڑ کے پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کر لی تھی. پہلے یہ بتایا گیا، مونس لائی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کیا تھا. آج یہ خبریں چل رہی تھیں کہ نہیں، جنرل انہوں نے جو ہے غالباً کسی پی ڈی ایم کے نون لیگ کے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ نہیں، وہ وارڈا ہاؤس سے جو ہے کال آئی تھی اور ایک جگہ اور سے آئی تھی. تو باجوہ صاحب نے، ہاں، اسحاق ڈار صاحب کا شاید معذرت قطع کلامی کی کچھ اور پیچیدگیوں پہ بات کر رہے تھے، اس کے لیے ہم شامل گفتگو کریں گے. سینئر تجزیہ کار خاور گھومن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ خاور گھومن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی خاور، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. میں یہی بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑی بحث تو ہے کہ اس وقت 17 کو بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور لبرٹی چوک کے اندر جو ہے جلسہ کر کے بڑا اعلان کرنے چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر فائنلی اسمبلی تحلیل ہونے کے معاملات طے ہو گئے ہیں اور وہ ڈیٹ دے دیں گے 23 کی یا 20 کی؟ عامر بھائی دیکھیں، سیاست ہم نے تو آپ سے سیکھی ہے، اور آپ کے تبصرے تجزیے پڑھ کے اور سن کے تو ہم بھی تھوڑا سا سیاست کے اوپر اب کامنٹ کرنے والے ہو گئے. دیکھیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اس میں ایک تو جو کنسنسس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو وہ بالکل انتظار نہیں کریں گے، پھر کوئی بات آگے چلے گی اور پھر عام انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہوں گے. نون لیگ یا کوئی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پاکستان تحریک انصاف، یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائیں ابھی 3 مہینے کے اندر اور اس کے باقی جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن اس 4 مہینے کے بعد ہوں. تو پنجاب کے اندر جو بھی پارٹی جیت کے بیٹھی ہوگی، ظاہر ہے جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی ضرور ہی جیتے گی. بڑا واضح سا ایک اس کے اوپر آپ 2+2 کر لیتے ہیں. اب جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آج دوپہر کو جو ہے لا منسٹر
جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ، اور یہ تسلسل ہے جو ہے ملاقاتوں کا جو اسحاق ڈار صاحب کی سے پہلے ہو رہی تھیں جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ. اور چونکہ عمران خان نے ڈاکٹر عارف علوی کو اپنا فوکل پرسن ساری کی ساری یہ نیگوسیشن کا طے کیا ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اب یہ میسج لے کے لاہور گئے ہیں جو لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق ان کی زمان پاک میں ملاقات ہو رہی تھی یا ہو چکی ہے ابھی تک. بنیادی طور پر جو سارے کا سارا جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ڈیٹس فائنل ہو رہی ہیں کہ کن کے اوپر جو الیکشن کروا لیا جائے. وفاقی حکومت کا یہ خیال ہے اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بجٹ پیش کرنے دے تو اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. ظاہر ہے عمران خان کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا اب دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ جو یہ خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ 17 دسمبر کو وہ اناؤنس کر دیں گے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ ہفتے کے دوران آپ دیکھیں گے جو بیک گراؤنڈ کے اندر ان کے آپس میں رابطے چل رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں کبھی بھی رابطے نہیں توڑتی، کیونکہ یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ ملک کے 17 حصے میں الیکشن ہو رہا ہو پنجاب اور کے پی میں اور باقی جو پاکستان آرام سے بیٹھا ہو، کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے پنجاب کے اندر. جب انتخابات ہوں گے تو پھر پورے ملک کے اندر انتخابات کا ماحول بن جائے گا اور انتخابات کی طرف سب کو جانا پڑے گا. ایک اہم بات جو میرے خیال میں وہ بھی ہم سب کے ذہن میں ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اگر فرض کریں حکومت بیٹھی رہتی ہے اور پنجاب اور جو خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ملک کے اندر کسی صورت میں آپ کو اسٹیبلٹی جو سیاسی استحکام ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہے، آپ کے دوست احباب کہہ رہے ہیں، آپ کو IMF کہہ رہا ہے، آپ کو باقی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا را ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا کریں، اس کے بغیر آپ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی. یہ بالکل آپ نے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر حالات ملک کے دیکھیں اور معاشی حالات دیکھیں تو کوئی بھی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ کوئی تصفیہ کر لیا جائے. مگر مجھے شک پڑتا ہے کہ نون لیگ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں جو خاص طور پہ ہاکس ہیں کہ جتنا اسٹریچ کیا جا سکتے اس کو کیا جائے، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ صرف ایک طریقہ کار ہے، بہانہ ہے، یا آپ کہہ لیں ایک چال ہے کہ ان کو کسی طریقے سے گفتگو میں ڈال کے 1-2 ماہ کا ٹائم لے کے بغیر اناؤنسمنٹ، کیونکہ ان کو کوئی نہیں روکتا اگر وہ اناؤنسمنٹ میرا خیال ہے، بلکہ آپ کی مجھ سے زیادہ خبر آپ کے پاس ہوتی ہے کہ یہ خان صاحب تیار ہیں شاید 1-2 مہینے بھی اسٹریچ کرنے پہ اگر یہ اس کا اعلان کر دیں. وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں، وہ بات چیت کیے جا رہے ہیں، اور ان کا ہے کہ یہ کس طریقے سے اگر مئی تک اسٹریچ کر دی باتوں کی وجہ سے تو یہ پھر وہ جیت جاتے ہیں، پھر آگے 2-3 بار رہ جاتے ہیں. اچھا، جو نون لیگ کے دوست احباب جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دھکا دے دے جو موجودہ حالات میں، تاکہ ہمارے پاس بھی کوئی ایک بیانیہ ہو، کوئی نریٹو ہو جس کو لے کے ہم عوام میں جائیں کہ دیکھیں ہم آئے تھے، مشکل حالات سنبھالنے کی کوشش کی، دیکھیں ہمارے خلاف سازش ہوگی، دیکھیں جو ہماری تو پوری کوشش تھی کہ ملک کی اکانومی کو سنبھالا جائے، ہم نے یہ سب کچھ کر لیا. کل کی عمر بھائی اگر آپ نے غور سے پریس کانفرنس سنی ہو جو ہے شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے آخری حصے کے اندر بالکل ایک بات کی، جی صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے تو پھر ہم بھی ان کو مان لیں گے. پھر ایک اور بات کی انہوں نے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنا ادا کریں گے تو سب کے لیے اچھا ہوگا. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ آج 2-3 چیزیں ہوئی ہیں، BNP مینگل، JUIF، اور ساتھ میں میری اطلاعات کے مطابق ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ایم کا وہ بھی اسلام آباد کے اندر آگے بیٹھ چکا ہوا ہے، وہ بھی سارے بات چیت کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کے اندر تو جانا ہی پڑنا ہے، آپ نے 4 مہینے پہلے نہیں تو 4 مہینے کے بعد آپ کو جانا ہی پڑے گا. لہٰذا اب ہر سیاسی جماعت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے عوام میں کون سا جو ہے بیانیہ، کون سا نریٹو لے کے جانا ہے. عمران خان کو 4 مہینے پہلے الیکشن مل جائے، 4 مہینے بعد میں الیکشن ملے، عمران خان کو ون سچویشن ہی مل رہی ہے. دیکھیں عمران خان اگر اسمبلی سے نکل جاتا ہے، ان کو عمران خان کو کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ اگر کے پی سے پنجاب سے نکل جائیں گے تو آپ کو مار پڑے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیے ایونچولی تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ آئین کے تابع رہ کے اپنے آگے بڑھنا ہے. تو اگر پنجاب اور کے پی کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے ٹکٹ بٹھا دیتے ہیں تو کوئی شخص بتا دیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہوگا. کل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو لیا تھا،
انہوں نے ایک تو بات یہی کی کہ پاکستان کے جو معاشی اس وقت حالات ہیں 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی اتنے مخدوش حالات نہیں ہوئے. یہ تمام جو اکانومسٹ ہیں ہر طرف سے جس سے بھی بات کریں وہ یہی بات کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ. سارے آپ طرف سے تجزیے پڑھیں تمام اخبارات کے اندر تو وہ کوئی اگر پرو پی ٹی آئی ہے یا پرو پی ایم ایل این ہے یا پرو کسی اور جماعت ہے وہ ایک بات کے اوپر سارے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے آرگومنٹ کا کہ پاکستان کی اگر جو ہے معاشی حالت بہتر کرنی ہے تو اس کا واحد حل ہے کہ آپ عوام سے پوچھ لیں. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ عوام کی رائے کا ہے. تو عوام کی رائے کے سامنے سب کو سرنگو کرنا پڑے گا. حالات بڑے آئیڈیل ہیں. خاور یہ آپ بالکل آپ کی جو باتیں ہیں کسی سے ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا پر مجھے نون لیگ کا ڈیلیما یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک وکٹری بیانیہ جس طرح آپ نے فرمایا ایک جیتنے والا بیانیہ بھی چاہیے اور ساتھ میں ان کو لیے مجبوری ہے کہ ان کے ابھی کیسز کافی سارے ختم ہو گئے ہیں مگر کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. ان کو ابھی کافی میرا کچھ مہینے درکار ہوں گے جس کے اندر یہ سارا پروسیس مکمل ہو. میاں صاحب کے بھی مقدمے ختم ہو جائیں اور ان کے بھی جو باقی رہ گئے ہیں ابھی ضمانتیں تو ہو گئی ہیں مگر وہ بڑی تیزی سے گامزن ہیں کہ وہ جو ان کی رہائی بھی مقدمات میں کرپشن کے سارے ہو جائے اور نیب کے اندر باقی پی ڈی ایم کے لوگوں کے بھی اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس لیے ان کو ڈیسپریٹ ہیں کہ ٹائم چاہیے. تو یہ ڈیلیما جو ہے کہ نیریٹو بھی چاہیے کہ وکٹری کا اور یہ بھی چاہیے تو یہ بیسٹ آف دا بورڈ رولز کیسے لیں گے؟ دیکھیں عمر بھائی اس وقت نا نون لیگ ایک ڈبل ڈیپوٹی سارٹ آف سچویشن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. الیکشن میں وہ نہیں جا رہے ڈر رہے ہیں کیونکہ جو صورتحال ہے ساری کی ساری رپورٹس ان کو مل رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہے اپنی مقبولیت کی انتخاب کے اوپر پہنچا ہوا ہے. حالات جو بھی ہیں جس کی بھی وجہ سے اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے لیکن انتخابی سطح کے اوپر آپ کسی پنجاب کے اندر ہلکے میرا تعلق اور آپ کا تعلق سینٹرل لاہور پنجاب سے ہے لاہور میں جا کے بات کریں سیالکوٹ میں گجرانوالہ کسی بھی حلقے کے اندر جا کے بات کریں تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان ایک اچھی پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا آگے کہ اس حکومت کی جو مشکلات چل رہی ہیں وہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ جس طرح بی این پی مینگل اور جے یو آئی ان کے اتحادی ہیں وہ کل ڈک پہ جو ہے بائیکاٹ کر کے چلے گئے کیونکہ سب کو وہ نیریٹو چاہیے. کیونکہ جس طرح بی این پی مینگل ہے ان کا نیریٹو یہ رہا ہے کہ جی وہ پنجاب کے خلاف اور وفاق کے خلاف جو ہے صوبے کی جنگ کرتے رہے ہیں محروم. اب یہ ہے کہ وہ پنجاب کے جب وہ ایل آئی بن گئے ہیں اور ساتھ میں جو وفاق کی حکومت کا بھی حصہ ہیں تو یہ آگے الیکشن میں نیریٹو ان کو پتہ ہے بلوچستان میں یہ نہیں چلے گا مگر ابھی فی الحال وہ دونوں چیزیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جعلی سا فیس سیونگ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم علامتی بائیکاٹ کر کے واپس آ رہے ہیں مگر ان کو کوئی اس طرح کا بنیادیت چاہیے. یہی صورتحال جے یو کی یہی ایم کیو ایم کی ہے. یہی ابھی باقی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ پشتونخوا اس وقت کوئی الیکٹورلی تو بڑی فورس نہیں ہے مگر آج ڈان اخبار کے اندر جو ہے سلیم شاہد ہمارے دوست کی خبر تھی کہ ان کے اختلافات بہت بڑھ گئے اور ورچولی پشتونخوا عوامی ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کی وہ دو حصوں میں بن گئی ہے. تو یہ ٹو سم اپ یہ سارے جو ان کے ایلائز کے پریشر آ رہے ہیں اور ہر ایک کو جو بیانیہ چاہیے تو وہ کیسے یہ دونوں چیزیں ہوں گی. حکومت بھی چاہیے اور بیانیہ بھی چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو عمر بھائی آلریڈی ہم الیکشن موڈ کے اندر جا چکے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کوئی وہی خواہش ہے کہ وہ اپنی عوام میں جائے اور ان کے ہاتھ میں کوئی ایجنڈا ہو جو بتائیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ نعرہ لگایا. وہ اب مل نہیں رہا. عمران خان جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست نہیں آتی, عمران خان نے جو ہے نا چیس بورڈ کے اوپر بڑی اچھی چالیں بریلینٹ مووز کر رہا ہے. اب یہ بھی بہت سارے لوگوں کو شک تھا کہ عمران خان ایسے ہی دعوے کر رہا ہے کہ وہ نہیں توڑے گا, پنجاب اسمبلی نہیں توڑے گا, کے پی اسمبلی نہیں توڑے گا. عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں یک مشت دونوں اسمبلی توڑوں گا. ہمارے ایم این اے جا کے ہم دا فلور آف ہاؤس کریں گے. باقی جو ہمارے لوگ بلوچستان کے اندر ہیں, سندھ کے اندر ہیں, سب جگہ سے ہم نکلیں گے اور اس کے بعد آپ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں کروا لیں. اب جو حالات واقعات ملک کے اس وقت بنے ہوئے ہیں کون ان حالات کے اندر الیکشن میں جائے گا تو وہاں سے ان کو کیا مار پڑے گی یہ بھی سب کے سامنے. لہٰذا یہ جو کوشش ہو رہی ہے نا, آج یہ جو ملے ہیں پہلے ڈار صاحب ملے, آج اعظم ملے ہیں اور ساتھ میں جو ہے حضرت صاحب بھی ملے ہیں, کوشش ان کی ہے کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے, کنسنسس
डेट इनको मिल जाए। लेकिन वो अमर भाई मैं इस बात से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अब नून लीग के पास ऑप्शन मेरे ख्याल में खत्म हो गए हैं। अब वो आपके ख्याल में वो वाकई माइल हो गए हैं कि पंजाब में अंदर असम्बली तहलील होने की सूरत में वो कभी भी नहीं चाहेंगे वफाक में रहना, पंजाब बचाना इतना इम्पोर्टेंट है कि वो इनके साथ डील करके जब भी ज़्यादा टाइम लेना चाहेंगे, मगर वो इंटरेस्टेड हो गए हैं कि नेशनल असम्बली की तहलील भी कर दी जाए? देखें ना, अब ये अमर भाई आप देखें कि पंजाब के अंदर हम सिनारियो है ना, इस वक्त जो सारे सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक इमरान खान पंजाब के अंदर एक हैवी मार्जिन से लीड कर रहा है। अब 3 महीने के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और केपी के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। अब बाहर यही लग रहा है कि इमरान खान जीत जाएगा। रमजान से पहले पंजाब और केपी के अंदर जो हैवी मेजोरिटी के साथ इमरान खान की हुकूमत कायम हो जाती है। तो वो जो कितनी साजिश अहम और जो है सियासी तौर पर अकल होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि वो पंजाब की हुकूमत 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान की गोद में डालें और उसके 4 महीने के बाद वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन में जाएं। और जब पंजाब के अंदर एक हुकूमत बैठी होगी, नून लीग पीटीआई की फर्ज करें, वो जीत जाते हैं, तो फिर नून लीग को पंजाब के अंदर कौन इलेक्शन देगा या कौन उनको वोट डालेगा? बिल्कुल, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पीटीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ मफादात हैं, हम क्योंकि उनको इकट्ठा कर देते हैं, कोलिशन में वो इकट्ठे हैं, मगर जिस तरह पीपल्स पार्टी के मफादात और हैं वो सिंध में आराम से बैठे हुए हैं, उनके पास अपनी पॉकेट मौजूद है, तो उनकी पूरी, जबकि नून लीग के पास इस वक्त किसी सूबाई गवर्नमेंट नहीं है और वो पंजाब किसी सूरत में भी खोना उनके लिए उनकी सियासी मौत है। इस तरह केपी के अंदर जेयूआई और बाकी जो पार्टियां हैं वो अभी अगर वो हार जाती हैं यहाँ पे तो वो वहाँ से नेशनल से भी निकल जाएंगी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा है। सो पॉइंट इज़ कि पीपल्स पार्टी के मफादात जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, बाकी पार्टियों के शायद जो मफादात हैं इस वक्त इलेक्शन तहलील करवाने में या इलेक्शन करवाने में वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, एक तो ये है कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो आपको पता है कि वो साइड पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम पीडीएम के इन फैसलों में हमारा कोई देना नहीं, हुकूमत का हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये बड़े आराम से वो इनसे पूछे तो ये वो कह देते हैं कि हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं। लेकिन सर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप कम से कम मैं तो इस पर मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अलहदा हों और बाकी अलहदा हों। अगर असम्बली तहरील कर देते हैं, पीएमएलएन जो है वो अब कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगी, कौन सा वो लीगल और जो है कानूनी और आईनी तो मीन्स वो इस्तेमाल करेंगे कि जो इलेक्शन को डिले करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी आईनी माहिरीन से बात हुई है वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही एक जो है आइन की वायलेशन होगी अगर किसी सजा के ऊपर ये कोशिश की जाएगी कि जी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी है जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। एक ये भी सिनारियो बिल्डअप हो रहा है कि जी जब क्योंकि केयर टेकर्स आ जाएंगे पंजाब और केपी के अंदर, जब ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी उसके बाद वफाक के अंदर पीडीएम की हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन पहले ही उनके साथ है, तो वो ये केयर टेकर वफाक और इलेक्शन कमीशन सारे मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जनाब अल्लाह हमारे लिए नामुमकिन है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये हालातों वाक़यात हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया खावर, आपने बड़े अच्छी कीमती मालूमात दी। तजिए तो होते रहते हैं मगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस तो पिका कानून के पोस्टमार्टम समेत आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिन्हें नवाजने की तैयारियां की जा रही हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जब भी हम पुलिस अफसरान की तरक्कियों की बात करते हैं, मेरिट की या नवाजने के ऊपर बात करते हैं, तो ये मामला मेरिट से कम हमेशा एक स्कैम के तौर पर नजर आता है। अब की बार क्या सामने आया है? अब की बार सामने ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमात चल रहे थे, उस दौरान में एक मुकदमे के उन्होंने पंजाब पुलिस से ये सर्वे मंगवाया कि हमें बताया जाए कि पिछले 8 साल में पुलिस के तकर्री और तबादले के हवाले से कितने हुए, आईजी से लेके नीचे एसएचओज तक।
تو یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے جو کہ ہمارے جو شکوک تھے اس کو بالکل ثابت کرتی ہے کہ وہ بالکل صحیح تھے. بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں اندر جو گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بیوروکریٹس پہ ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کے ہاں پولیٹیسائزڈ بہت ہو گئے ہیں, ان کے ہاں جو ہے انکمپیٹنس بہت ہو گئی ہے. مگر ایک چیز جو جواز جو ان کا جائز ہے کہ جب تک سیکورٹی آف ٹینیور نہ ہو, جب تک ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ انہوں نے کتنا عرصہ رہنا ہے, تو وہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس نہیں دے سکتا. کوئی بھی افسر جب کسی جگہ پہ لگتا ہے, صوبے میں, ضلع میں, تحصیل میں, تو اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے کا, انڈرسٹینڈ کرنے کا, اور جو ہی وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت اس کو فارغ کر کے تبدیل کر کے کہیں اور کر دیا جاتا ہے. اور زیادہ تنقید جو کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ سیاسی انٹرفیرنس ہے. اس کے بعد کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی ایم پی ایم این اے کوئی شکایت کر دیتا ہے, یا چیف منسٹر صاحب کوئی خوش نہیں ہوتے, یا وفاق سے کسی کی شکایت آ جاتی ہے, اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور اکثر جو ہٹایا جاتا ہے اس کو صحیح کام کرنے پہ اوپر ہٹایا جاتا ہے. اور یہ 8 سال کا ہے. اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے 4 سال بھی شامل ہیں. اور پی ٹی آئی نے کیونکہ اپنا جو کے پی کے اندر سلوگن تھا ان کا ایک کلیم تھا کہ جی انہوں نے کے پی کے اندر بہت اعلیٰ پرفارمنس دی, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے پولیٹیسائز نہیں کی, تقرریاں تبادلے بڑے میرٹ پہ کیے. اس کے بعد الیکشن اس نعرے پہ جیتا. پنجاب کے اندر ان کے دور کا بھی جو ایک نظر آ رہے فگرز وہ اتنے ہی برے ہیں جتنے کہ نون لیگ کے. میں یہ کوکلی پڑھ دیتا ہوں, چند پڑھتا ہوں, اس کے بعد سرورت آپ پلیز ذرا اس کی تفصیل بتا دیجیے گا. پنجاب پولیس میں پچھلے 8 سال میں جو رپورٹ آئی ہے, 8 سال میں پنجاب کے 12 آئی جی تبدیل ہوئے. 12 آئی جی, اس کی اوسط جو تھی وہ 8 ماہ رہی. ٹوٹل 8 سال کی اوسط دیکھیں. اور یہ وہاں پہ جو درانی صاحب ایک ہی رہے کے پی میں, اور ان کو بہت کریڈٹ دیا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ بڑی سٹیبلٹی رہی. انہوں نے اپنے ٹینیور مکمل کیا. اس کے بعد نیکسٹ جو چھوٹا افسر آ جاتا ہے سی سی پی او جو لاہور ہے کے عہدے پر 8 افسران آئے اور گئے. ہر افسر 12 ماہ تک عہدے پر رہا. یہ آر پی اوز کا بتایا جا رہا ہے کہ آر پی اوز کی صورتحال کیا رہی, کیونکہ لاہور میں شاید غالباً سی سی پی او ہوتا ہے, تو اس لیے لاہور کا ہے کہ 8 افسران 12 مہینے سے زیادہ. یہ ویسے باقی اوسط سے زیادہ ہے. فیصل آباد لاہور ڈی جی خان میں جو ہے پھر بھی 12 ماہ ٹک گیا ہے, باقیوں میں 8 ماہ سے زیادہ نہیں ہے. آر پی او راولپنڈی کے 10 مرتبہ تبادلے ہوئے, دوران اوسط جو 9 مہینے رہی. گجرانوالہ میں 8 سال میں 14 آر پی او تبدیل ہوئے, اوسط 6 ماہ. فیصل آباد میں 8 مرتبہ تبدیل ہوئے آر پی اوز, اوسط جو تھی 12 مہینے. ملتان میں 11, شیخ پورہ میں 12, ساہیوال سرگودا میں 10, بہاولپور میں 10, ڈی جی خان میں 8. اچھا, یہ اس کی باقی تفصیل سر بتائیں گے. سر میں لاسٹ بتا دوں کہ مختلف اضلاع میں 8 سال کے اندر 395 ڈی پی اوز کا بھی یہی حال رہا, جو کہ ڈسٹرکٹ مین ایک آپ کا ایک سمجھ لیں گے مورا ہوتا ہے جس نے کہ گورننس ڈیلیور کرنی ہوتی ہے. اور یہ اوسط 8 ماہ سے زیادہ کوئی بھی ڈی پی او ایک ڈسٹرکٹ میں نہیں رہا. یہ باقی اگر آپ پڑھ دیں سرورت پلیز. جی اچھا عامر صاحب, المیہ تو یہ بھی ہے کہ ایس ایچ اوز کی جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب بھر میں جتنے بھی ایس ایچ اوز آئے ہیں ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد ان کی تبدیلی ہوتی رہی ہے. لاہور کے تھانوں میں ایس ایچ اوز کی جو تعیناتی کی اوسط ہے, دورانیہ جو ان کا رہا ہر ایک کا تقریباً 5 مہینے رہا. شیخوپورہ چنیوٹ کے تھانوں میں ایس ایچ اوز جو تھے وہ اوسطاً ہر 2 مہینے کے بعد تبدیل ہوتے رہے, اور قصور کے تھانوں میں ایس ایچ اوز بمشکل 3.5 مہینے گزار سکیں. یہی المیہ ہے ہماری گورننس کا, اسی وجہ سے یہ حالات ہیں. اچھا, یہ جو ہے میرا باقی تفصیلات جو ہیں تو آتی رہیں گے. میرا خیال ہمارے ساتھ اگر جوائن کر لیا ہے نعیم خان صاحب نے, آئی جی ابھی ان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں عامر صاحب, رابطے کی کوشش کر رہے ہیں, رابطے کی ابھی کوشش کر رہے ہیں ان سے. اچھا, بالکل وہ یہ اب یہ ہے کہ جب آئی جی کے لیول پہ بھی 8 ماہ اوسط ہوگی اور ایس ایچ او کے لیول پہ صرف 5 ماہ کے اندر ہر ایس ایچ او تبدیل رہے گا,
تو پھر کیا گورننس ایکسپیکٹ سے امید لگائی جا سکتی ہے؟ اور خاص طور اس پہ لیے کہ یہ غیر قانونی بھی ہے. سپریم کورٹ کے اندر میرا خیال عائشہ اندرابی نام کے سے یہ ایک کیس تھا جس کے اندر واضح کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ٹینیور سیکورٹی آف ٹینیور جو ہے، جو کہ میرا خیال ایک پوسٹ کا وہ 3 سال کے قریب ہے، مختلف پوسٹوں کے لیے مختلف ہیں، مگر وہ سیکورٹی آف ٹینیور کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی کو بلا جواز، آپ نے بغیر وجہ کے چینج نہیں کرنا. اگر کیا جائے تو اس کے اندر جواز بھی کئی دفعہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. چلیں انگیج کر لیتے ہیں عامر صاحب. یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر قانون. معذرت، سابق آئی جی خیبر پختونخوا نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ساتھ ملاتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ نعیم خان صاحب. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی نعیم خان، آپ نے بڑا ایک شاندار درخشاں آپ کا کریئر رہا پولیس میں، تو یہ آپ بتائیں کہ یہ جو اوسط 5 ماہ ایس ایچ او اور اوسط 8 ماہ پنجاب کے اندر رہی، کیونکہ سارے پاکستان کے اندر ہی ایسا سلسلہ رہا، مگر پنجاب جو کہ 56% ہے، میرا یہاں سب سے زیادہ برے حالات ہیں. اس سے پولیس کی کارکردگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم. جی عامر صاحب، تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور شو. ایکچولی جی اگر آپ اس ایشو کو ایک ہالسٹک طریقے سے دیکھیں، گورنمنٹ آفیسز یا جو پبلک آفیسز ہوتے ہیں، دیز آر بیسکلی اے پوزیشن آف ٹرسٹ. اور جو افسر جو یہاں پہ جس کو یہ اتھارٹی انٹرسٹ ہوتی ہے انڈر دا لا، so that authority is to be used in pursuing the goals and purposes of his department, which ultimately are all ان کا aim ہوتا ہے welfare of the public. جب کبھی آپ کسی افسر کو ایک پوزیشن آف ٹرسٹ، چاہے وہ ایس ایچ او ہو، ایس ڈی پی ہو، ڈی پی او ہو، آر پی اوز ہوں یا سینئر آفیسرز ہوں، جب بھی آپ ان کو وہاں پوسٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ دے ول پرفارم ٹو دا بیسٹ آف دیئر ابیلٹیز ٹو اٹین آل دیز گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایمبٹ میں آتے ہیں. جب ہم سیکیورٹی آف ٹینیور کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی آف ٹینیور کی امپورٹنس یہاں پہ آتی ہے کہ ناٹ اونلی سیکیورٹی آف ٹینیور میکس این آفیسر فیل سیکیور against external influences and interferences، اور نہ ہی اس کو پھر وہ ایک خوف ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے if it is independent, legal and ethical, so he should not fear any adverse action or he should be able to withstand pressure. Not only the officer, but security of tenure also helps give the system as a whole stability, because وہ جو continuity of focus ہوتا ہے on those policies اور وہ جو initiatives ہوتے ہیں which have been started by that officer, that sort of help in implementing the policies better. وہ تو پولیس کی، نعیم خان بہت اچھی بات کی آپ نے، وہ تو یہ تو پولیس کا بالکل ہو گیا، سارا ورکنگ ہی رک جاتی ہے جب اس کا سیکورٹی آف ٹینیور نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ کتنے دن رہنا ہے کتنے دن نہیں رہنا، اور اس لیے وہ بینڈ کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے اوورآل گورننس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آپ اس کو اگر ذرا اردو میں بتا سکیں تو ناظرین کو زیادہ سمجھ آئے گا. گورننس پہ یہ ہے، دیکھیں جی جو گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے نا، مطلب اس کا ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں پبلک کا ویلفیئر وہ ایم ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کا سسٹم ایسے ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ لا کو، وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. جب وہ آفیسر فری ہوں گے آف فیئر، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، تو اٹ از ایکسپیکٹڈ، توقع یہ ہوگی کہ ان کی ڈیسیجنز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور لوگوں کو بھی ایک فیئر، انڈیپینڈنٹ اور ایک ایتھیکل طریقے سے ڈیلیوری ہوگی.
पुलिस स्टेशन के लेवल पे अगर आप देखें, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ SHOs इज ऑल्सो, ये भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अदर देन अदर थिंग्स, जो मेंटेनेंस ऑफ पुलिस रिकॉर्ड है वो भी अफेक्ट होता है। दूसरा ये है कि जब कोई ऑफिसर क्या कहते हैं उसको आप अपने टेन्योर से पहले ट्रांसफर करते हैं और जबकि उसका कोई कसूर भी ना हो, तो ये बहुत गलत सिग्नल भेजता है टू दी अदर्स, नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट इन सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर ये क्योंकि आप 22वें ग्रेड में रिटायर हुए हैं, हाईएस्ट लेवल तक गए हैं, तो ये सिर्फ पुलिस का मसला नहीं है, तमाम जो बाकी सेक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल PAS का भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही हाल है। वहाँ भी अगर आप सर्वे करें तो टेन्योर के इस तरह ही रहेगा। इवन 22वें 21वें ग्रेड में भी, 22वें ग्रेड में भी सेक्रेटरीज का भी शायद औसत इससे करीब ही रहेगी। मगर अभी ये सिलसिला जारी है। ऑफ कोर्स इतने ओवर द ईयर्स ये पोलिटिसाइज्ड होने में हम शिकायत तो करते हैं कि जी देखें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, और ये एक फैक्टर भी रहता है। बट साथ में गवर्नमेंट्स का रहता है। अभी रिसेंटली मैं चाहूँगा कि आपका ओपिनियन लूँ कि ये 250 लोग जो हैं वो प्रमोट हुए थे, बोर्ड बना के किए गए थे। अभी 3 माह हुए हैं कि उस बोर्ड की डिसीजन नहीं हो रही, और वहाँ बैठ के सोचा जा रहा था कि जनाब इनको किया जाए कि ना किया जाए, किसको निकाला जाए किसको नहीं है। फाइनली सुना है कि वो बोर्ड की अनाउंसमेंट, अब वो उनकी अनाउंसमेंट हो रही है, मगर ये उन्होंने किया है कि ये इनको जो जिनको कई लोगों को जिनको सुपरसीड किया गया था उनको डिफ़र कर दिया गया है। 20वें ग्रेड और 21वें ग्रेड के ये अफसरान थे। साथ में जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ नईम खान, वो है 22वें ग्रेड, जो कि एक पिनिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है। ये कुछ माह पहले किया गया और हमने देखा कि उसके अंदर जिस तरह डॉक्टर तकीर शाह की जो एक स्टेज पे निकाले जा रहे थे, और बेताशा और भी जो थी, उसके अंदर बड़ा ज़ाती चीज़ें नज़र आईं। और ओवर अ पीरियड टाइम हमने देखा है कि लोग जो किए जाते हैं उसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दौर में 15th कॉमन के अंदर जो एक जूनियर जब कोई अफसर को फवाद हसन फवाद साहब जो आ गए थे उनके अंदर भी किया, और अभी भी आपके बैच के फॉर एग्ज़ाम्पल 15th कॉमन के जो है मैं देख रहा था कि ये अहमद अरीफ औरकज़ई साहब हैं, वो अभी 20वां 21वें शायद बैच तक आ गया है। उनके डे आफ्टर डे उनकी प्रमोशन नहीं रुक रही। शायद आज़म खान से भी उनको प्रॉब्लम था। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, बाकी ब्यूरोक्रेसी में भी प्रमोशन का इशू है। हाउ डू यू डील विद दैट? आमिर साहब, यू हैव रेज्ड, आपने एक नया सब्जेक्ट छेड़ा है। बेसिकली प्रमोशन जो है इसके बाकायदा रूल्स हैं, और देयर इज अ बॉडी, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, हाई पावर बोर्ड है, इसमें सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स हैं। तो मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन, मैं ये फॉलो नहीं कर पाया ये जो अभी रिसेंटली प्रमोशंस हुए हैं, क्योंकि मैं तो रिटायर हो गया था, तो उसके बाद मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दे विल बी फॉलोइंग रूल्स, और वो जो हाई सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से जो लॉ ले डाउन किया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, ये जो आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात कर रहे थे ना, तो उसका एक डाउन साइड भी होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, और वो ये है कि व्हाट इफ द ऑफिसर गोज रोग, तो उसके लिए फिर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम और एक अकाउंटेबिलिटी बाय द सुपरवाइजरी ऑफिसर, वो एक बहुत लाजमी है। तो इसलिए ये बहुत मैं इसको फील करता हूँ कि जब भी आप ऑफिसर्स पोस्ट करते हैं पुलिस के हवाले से, SHOs, SDPOs, DPOs, DIGs, इवन IGs, तो पहले उनकी पोस्टिंग से पहले आप ड्यू केयर एंड डिलीजेंस कर लें। यहाँ डिलीजेंस कहाँ पे होगी नईम खान? आपको पता है कि यहाँ देखा जाता है कि कौन हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके रूल्स बेंड करके करेगा। हमारे साथ रहिएगा, मेरा सरवत ब्रेक लेना चाह रही है। बिल्कुल आमिर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। ब्रेक से वाकई गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام مقابل میں سابق آئی جی خیبر پختونخوا نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. پولیس کے تبادلوں اور ترقیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی عامر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. جی نعیم خان کوئکلی ہمارے بڑا تھوڑا ٹائم ہے کہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو سارے پولیس کا میس ہے اور باقی بیوروکریسی کا میس ہے اس کی کیا سلوشن کیا ہے؟ جی پولیس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آلریڈی اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن جن کا آپ نے حوالہ دیا تو پٹیشنر ہے رانا طاہر سلیم صاحب اور محمد جاوید صاحب, انہوں نے جو دی ہے تو سپریم کورٹ نے کلیئرلی ہمیں ایک وے فارورڈ بتا رہی ہے کہ جی پولیس فورس جو ہے ایز اے ہول اس میں یہ جو 3 ایٹریبیوٹس ہیں انٹیگریٹی, انڈیپینڈنس اینڈ ٹرسٹ وردینس, یہ 3 انہوں نے الفاظ استعمال کیے ایٹریبیوٹس کے کہ وہ پولیس فورس میں یہ لانے ہوں گے. میں اس کے ساتھ ایک کچھ اور ایڈ کروں گا کہ جو آفیسرز ہیں ان کے لیے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں کمپیٹنس, کریج اینڈ کیریکٹر پلس کمیونٹی سینٹرک اپروچ. تو سسٹم بھی آپ مضبوط کریں لیکن آفیسر جو ہیں وہ بھی دے آلسو نیڈ ٹو ایگزیبٹ, ان کو بھی اپنی کمپیٹنس, کریج اور کیریکٹر شو کرنا ہوگا, اسٹینڈ لینا ہوگا. یہ تو ویسے تو مس اندرابی کی بھی پہلے سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں کہ سیکورٹی آف ٹینیور ہوگا مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. بس اس میں کچھ انڈیویجول فیلئرز ہیں اور individuals also have to, I think, pull up their socks. They have to exhibit competence, courage, character and a community-centric approach. یہ تو ویسے باتوں میں بالکل وہ اچھا پر ایزیئر سیٹ دین ڈن. انڈیویجولز جو ہیں وہ وہاں پہ کیونکہ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فورس کی طرف سے خود بھی انٹیگریٹی دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا جب بہت بلیٹنٹلی کیا جائے جس طرح کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر یہ ایشو ہوا تھا کہ آئی جی کو اوور نائٹ آپ نے تبدیل کر دیا مگر وہاں پہ باقی بیچ میٹس یا باقی کمیونٹی جو ہے یا باقی کچھ سابق آپ جیسے آئی جی حضرات نے پروٹیسٹ کیا مگر سرونگ کوئی نہیں کرتا اور نوکری بھی نہیں چھوڑتا, انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ قبول کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ مطلب اس حد تک بات نہیں جانی چاہیے کہ کوئی نوکری چھوڑے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک فورس میں جب آپ ایک سروس میں ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے اسٹرینتھ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نعیم خان صاحب کو دوبارہ سے ہم زحمت دیں گے. بہت معذرت, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا. نعیم خان صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے, تمام دیکھنے والے حال رکھیے. خدا حافظ.